अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। तुम सह नहीं पाओगी और मुझसे मज़ीद नफ़रत करने लगोगी जो मैं नहीं सह सकता। यज़दान उसके गुलाबियाँ छलकाते चेहरे पर झुकता, उसके गालों पर बारी बारी अपने शिद्दत भरे होंठ रख गया था। उसके पुरहिद्दत लम्स पर जरजान की जान हलक तक आन पहुंची थी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ मुझे सच जानना है। जरजान ने निगाहें उठाकर यज़दान की जानिब देखा था। जब उसकी आंखों से कई आंसू नीचे लड़खड़ाए थे। उसकी तकलीफ़ को देख यज़दान को लगा था कि उसके दिल को जैसे किसी ने मसल दिया हो। उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीज़ तरीन हस्ती इतनी अजियत और तकलीफ़ में थी। वो भला कैसे देख सकता था ये सब। मैं सब सच बताने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो वो भी मैं नहीं होने दूँगा। यज़दान उसके चेहरे पर झुकते बोला था। जरजान उसके इरादे देख घबराकर पीछे हुई थी। तुम्हें तो सब सच जानना है ना? यज़दान ने यूं उसके दूर होने पर चोट की थी। हाँ, मगर दूर रहकर भी तो बताया जा सकता है ना? जरजान उस शख्स की चालाकी पर घूरते हुए बोली। यही तो नहीं कर सकता मैं। जब तुम दूर जाती हो तो कोई काम भी नहीं कर सकता मैं। यज़दान उसे एक बार फिर अपने करीब कर गया था। जरजान की धड़कनें फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थीं। इससे पहले कि यज़दान कुछ बोलता, दरवाज़ा नॉक हुआ था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हिना की आवाज़ पर जरजान जल्दी से उसके हिसार से निकली थी। यज़दान ने चेहरा मोड़कर बहुत गौर से अपनी बीवी की ये फुर्तियाँ देखी थीं, जो बस दूर जाने में ही माहिर थी। जी, तशरीफ़ ला सकती हैं आप। यज़दान उसे आने की इजाज़त देता खुद रूम से निकल गया था, जबकि हिना घबरा कर एक जानिब हुई थी। उसे और बाकी कज़न्स को यज़दान से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि यज़दान बहुत ज़्यादा संजीदा और सख्त मिजाज का इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला और अपने आप में रहने वाला। ओह, मुझे पता नहीं था कि अदा साईं भी अंदर हैं, वरना मैं ना आती। हिना जरजान के पास आते बोली थी। क्यों क्यों ना आती? जरजान उसकी घबराहट और खौफ देख हैरान हुई थी, क्योंकि यज़दान अता साईं को बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई उनके रूम में झांके भी। आज तो पता नहीं कैसे आपकी वजह से इजाज़त मिल गई, वरना वो बहुत गुस्सा करते हैं कोई उनके रूम में आए या कोई फ़जूल की बात लेकर उन्हें डिस्टर्ब करे। वो हमारी फैमिली के सबसे डैशिंग और हैंडसम फ़र्द हैं। वहाँ भी न जाने कितनी लड़कियाँ उनकी दीवानी थीं, मगर अदा साई ने जो गलती से किसी की जानिब आंख उठाकर भी देखा हो, वहाँ सबको ही आपको देखने का इश्तियाक था। जिस लड़की से उन्होंने मोहब्बत की शादी की है वो कैसी होगी? सबने बहुत ज़्यादा डिमांड की तस्वीर की, मगर उनका यही कहना था कि मेरी बीवी बहुत बापर्दा है, वो तस्वीर नहीं भेजेंगे, इसलिए हमें आपको देखने ख़ास तौर पर यहाँ आना पड़ा। वैसे आपको देखने के बाद यहाँ आने का फ़ैसला बहुत ही अच्छा लगा। आप वाकई ही बहुत हसीन हैं और ये सलाहियत भी रखती हैं कि हमारे यज़दान अदा की मोहब्बत बन सकें। मुझे पहले ये सुनकर यकीन नहीं आया था कि यज़दान अदा जैसा सख्त मिजाज और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान भी किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकता है, मगर उनको देख कर तो अब यही लगता है कि बहुत बड़े दीवाने बन चुके हैं आपके। उनकी आंखों में पनपते गुस्से की जगह अब आप ही हर वक्त चमकती दमकती नज़र आती हैं। हिना नॉन स्टॉप बोलती जरजान को हैरतों के समंदर में धकेल गई थी। यज़दान, और वो भी गुस्से वाला और सख्त मिजाज। उसने तो एक बार भी ऐसा नहीं देखा था, न शादी से पहले और न शादी के बाद। मगर जरजान जानती थी हिना ऐसा झूठ बिला वजह क्यों बोलेगी, जिसके साथ ही उसके दिलो दिमाग में एक खूबसूरत एहसास फैल गया था कि सैयद यज़दान शाह का ये सबसे मुनफरिद और नरम अंदाज़ सिर्फ़ उसके लिए ही मुख्तस था। वो उसकी हर कड़वी कसौटी बात इतने तहम्मुल से सुन लेता था, और गुस्सा करना तो दूर, कभी सख्ती से टोका तक नहीं था। सरजान पर जैसे जैसे यज़दान शाह की ज़ात के हवाले से भेद खुल रहे थे, उसका दिल फिर से उसी संग दिल और जालिम शख्स के हक़ में झुकने लगा था, जो बात उससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करने वाली जरजान को कोफत में मुब्तला कर गई थी। वो जितना यज़दान से दूर होने की कोशिश करती, दोबारा कुछ ऐसा हो जाता था कि उसका दिल अपने उस दुश्मन जान की जानिब धड़कने लगता था, जो ज़ाकवान के पीठ पीछे ऐसी घटिया चालें चल रहा था। अनाशा का बहुत दिल चाहा था कि वह ज़ाकवान को सब सच बता दे,
مگر وہ اپنی ماما کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اپنی اس سوچ کو رد کرتی اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے روم پر ڈالی تھی۔ نہ جانے اب واپس کبھی اس کی قسمت اسے اس روم میں لے کر آنے والی تھی یا نہیں۔ اناشا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ ذاکوان اور اس کے خاص آدمی اس وقت حویلی میں نہیں تھے، اس لیے جابر خان جیسا گیدڑ ایسے وقت میں یہ سازش کر گیا تھا۔ اناشا نے الماری سے ذاکوان کی شال نکالی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خود کو ذاکوان جتوئی کے لمس میں قید کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس شال نے ہمیشہ ہر جگہ اس کی حفاظت کی تھی اور اس کا پردہ قائم رکھا تھا۔ خود کو شال میں اچھی طرح قید کرتے اناشا نے موبائل اٹھایا تھا۔ پورے روم پر ایک آخری آنسو بھری نگاہ ڈالتی وہ روم سے ہی نہیں بلکہ جابر خان کے بتائے گئے راستے کو فالو کرتی حویلی سے بھی نکل آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اب وہ اپنی اسی حرکت کے بعد ذاکوان جتوئی کے دل سے بھی اترنے والی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی حویلی کے پیچھے موجود جابر خان کی دونوں گاڑیاں جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھیں۔ یزدان، آپ دونوں ہنی مون پر کہیں کیوں نہیں گئے؟ آپ کو زرجان کو کہیں باہر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے جب مہرین بیگم کی انتہائی غیر متوقع بات پر زرجان کا نوالہ حلق میں پھنسا تھا۔ اس سے پہلے کہ یزدان کوئی جواب دیتا، زرجان کو بری طرح کھانستے دیکھ وہ جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلتا اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ زرجان جانتی تھی کہ یہ سب لوگ امریکہ میں رہے تھے شروع سے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ سب آپس میں اتنے ایڈوانس بھی تھے۔ زری، تم ٹھیک ہو؟ یزدان اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھ فکر مندی سے بولا تھا۔ پریشانی میں وہ یہ سب سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ لال چہرہ حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زرجان اس کے ہاتھ سے گلاس واپس لیتے بولی تھی۔ تب یزدان نے اس کے گلابی پڑتے گالوں کو دیکھا تھا۔ اسے ساری سچویشن سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ یزدان کے ہونٹوں پر بے ساختہ دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ خالہ جان، بس کچھ دنوں بعد کا پلان ہے۔ یزدان کے جواب پر زرجان سب کے سامنے اسے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ سامنے رکھی پلیٹ میں رکھے پراٹھے کو کھا کم رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی جب اچانک اسے اپنی گود میں رکھے ہاتھ پر یزدان کے مضبوط گرفت محسوس ہوئی تھی۔ زرجان نے گھبرا کر یزدان کی جانب دیکھا تھا جو پوری سنجیدگی کے ساتھ مہرین بیگم سے باتیں کرتا جوس پینے میں مصروف تھا۔ زرجان نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا تھا مگر یزدان کی گرفت سے ذرا سا بھی نہیں ہلا پائی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن سے یزدان کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ناخن گاڑ دیے تھے جس کا ذرا برابر اثر نہیں ہو پایا تھا۔ سب آہستہ آہستہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ رہے تھے مگر وہ نہ خود اٹھ رہا تھا نہ زرجان کو ہلنے دے رہا تھا۔ مہر جان، عالیہ، حنا کے بعد اب مہرین بیگم بھی ٹیبل چھوڑ چکی تھیں۔ جب یزدان تسلی سے اپنی زوجہ محترمہ کی جانب پلٹا تھا جو اس کے ہاتھ کا حشر بگاڑ چکی تھی اپنے ناخن مار مار کر، یہ کیا چھچورا پن ہے؟ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ زرجان کا چہرہ غصے اور خفت سے لال پڑ چکا تھا۔ اس میں غلط کیا ہے زری؟ تم نے ہی تو اجازت دی تھی کہ ہم خالہ جان کے سامنے لونگ اور ہیپی کپل کی طرح رہ سکتے ہیں نا؟ یزدان انتہائی معصومیت سے جواب دیتے بولا تھا۔ زرجان کا ہاتھ اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے سامنے کہا تھا، یوں ٹیبل کے نیچے یہ حرکتیں کرنے کو نہیں کہا تھا۔ زرجان اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یزدان کی گرفت ہمیشہ سے اپنی زری کے لیے بہت مضبوط رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں چھپا کر نہیں ان کے سامنے پکڑ لوں گا، مجھے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ یزدان اس کے ماتھے پر آئی لڈ کو ہٹاتا وہاں پر اپنی مہر محبت ثبت کرتے بولتا۔ زرجان کا دماغ گھما گیا تھا۔ اس شخص کے آگے بحث کرنا اسے اپنی بے وقوفی ہی لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یزدان شاہ سے کبھی نہیں جیتنے والی ہے۔ زرجان اپنی جگہ سے اٹھی تھی جب یزدان اسے واپس اپنی جانب کھینچتا اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو یزدان شاہ تم؟ زرجان اس کی اس بے باک حرکتوں سے ہمیشہ کانپ جاتی تھی۔ کوئی بھی اس وقت یہاں آ سکتا تھا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہی کروانے لگا ہوں۔ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، ایسے ہی رہی تو میری شدتیں کیسے برداشت کر پاؤ گی؟ جانے یزدان، جن کا حساب دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے وہ جوس کا گلاس اٹھاتے زرجان کی جانب بڑھا گیا تھا
جبکہ اس کی بات پر زرجان کو سر سے پیر تک لال کر گئی تھی۔ مجھے نہیں پینا، زرجان چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسرتے بولی تھی۔ یزدان کو اسلم میں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ یہ معصوم سی پیاری لڑکی صرف اس کی وجہ سے اتنی اذیت اٹھا رہی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ بہت جلد وہ زرجان کو اپنی حقیقت بتا دے گا۔ سوچ لو ذری، جب تک پیو گی نہیں ایسے ہی میری گود میں بیٹھنا پڑے گا، جس میں مجھے ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہے۔ یزدان اس کی گردن پر جھکتا اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ زرجان اس کے لمس پر کانپ اٹھی تھی۔ صبح تک پوری حویلی میں سردارنی عنائشہ کے نہ ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ ذاکوان ابھی تک حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ حویلی میں کوئی کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذاکوان جتوئی کی اتنی محبت کے باوجود سردارنی عنائشہ ایسا احمقانہ قدم اٹھا سکتی تھی۔ وہ لڑکی پہلے دن سے ہی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پہلے اس نے سردار سائیں کو اپنی محبت میں پاگل کیا اور پھر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ نکلی۔ اب سردار سائیں کو چاہیے کہ اس بے وفا اور دھوکے باز عورت کو منہ بھی نہ لگائیں اور یہیں سے طلاق بھیج دیں، جس نے ان کی عزت پورے قبیلے والوں کے سامنے دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے۔ خولہ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ عنائشہ جیسی سمجھدار لڑکی ایسا کوئی بے وقوفی بھرا عمل کر کے اس کے لیے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ جائے گی۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ ذاکوان جتوئی عنائشہ کی یہ غلطی اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا، یا شاید اب کبھی بھی اسے واپس سے اپنی سردارنی کے عہدے پر فائز نہیں کرنے والا تھا۔ ہم ٹھیک کہہ رہی ہو، سردارنی نے ابھی تک صرف سردار سائیں کی محبت ہی دیکھی ہے، ان کا غصہ نہیں دیکھا۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ سردار ذاکوان جتوئی خود کو دھوکہ دینے والے کو کیا سزا دیتا ہے۔ سردار سائیں کو اس پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کو تھی تو وہ بھی مہناز کی بیٹی، کرنا تو اس نے بھی وہی تھا جو مہناز کی خصلت تھی۔ اس نے ہمارے سائیں کا مان توڑا ہے، معافی تو اسے کسی قیمت پر نہیں ملنی چاہیے۔ گلناز بیگم نے بھی خولہ کا پورا ساتھ دیا تھا۔ شمیم بیگم سر جھکائے ایک جانب بیٹھی تھیں۔ آج اپنی پوتی کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ خاموش ہو جاؤ سب، سردارنی نے جو کیا ہے اسے سردار سائیں ہی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے۔ جب تک سردار سائیں واپس آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے، میں کسی کے منہ سے سردارنی کے خلاف کوئی بات نہ سنوں، نہ ہی ملازمین تک سردارنی کے حوالے سے کوئی غلط بات جانی چاہیے۔ سفینہ جتوئی نے ان سب کی باتیں سنتے انہیں سرزنش بھرے انداز میں ٹوک دیا تھا، جس کے بعد کسی نے بھی کچھ بھی بول پانے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر اندر ہی اندر عنائشہ کے مخالفین اور خولہ کی ہمدرد بے پناہ خوش تھیں۔ عنقریب انہیں خولہ کے روپ میں سردارنی ملنے والی تھی۔ عنائشہ کو جابر خان سیدھا خان حویلی لے آیا تھا، جس کے ایک تاریک کمرے میں اس بے رحم شخص نے مہناز بیگم کو قید کر رکھا تھا۔ مہناز بیگم کی حالت دیکھ کر عنائشہ کا دل چاہا تھا ابھی کے ابے اس حیوان نما درندے کو ختم کر دے، جس نے بنا کسی قصور کے اس کی ماں کو اتنی اذیت میں رکھا تھا۔ ماما پلیز آنکھیں کھولیں، ماما میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، اب کچھ نہیں ہوگا۔ عنائشہ ان کے بے سد وجود کو جھنجھوڑتی ان کا سر اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑی تھیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ عنائشہ کا دل چاہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس کی وجہ سے انہیں کتنا عذاب برداشت کرنا پڑا تھا۔ اسے اپنے یہاں آنے کا فیصلہ اس لمحے بالکل درست لگا تھا۔ پانی لا کر دو، عنائشہ وہاں کھڑے آدمیوں پر چلائی تھی۔ جابر خان نے اشارہ کر کے اپنے آدمی کو پانی دینے کا کہا تھا۔ ماما پلیز آنکھیں کھولیں۔ عنائشہ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ ان کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگاتے بولی تھی۔ پانی کے چند قطرے اندر جانے پر مہناز بیگم نے بمشکل آنکھیں کھول کر عنائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں آنکھیں کھولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ عنائشہ ان کے ہونٹوں سے بمشکل اس کا نام ادا ہوا تھا، مگر وہ اسے وہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی تھیں۔ ماما آپ پانی پئیں پلیز۔ عنائشہ نے ان کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا، جسے ہاتھ مار کر پینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ عنائشہ نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ مہناز بیگم کی بات سن کر عنائشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ماما آپ کی خاطر آپ کو اتنی اذیت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی میں؟ عنائشہ ان کا چہرہ تھامتے روتے ہوئے بولی تھی۔
تمہیں اس شخص کی سازش میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب سردار زاکوان تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مناز بیگم کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ ماما، اناشا بمشکل بول پائی تھی۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سردارنی۔ سردار زاکوان جتوئی آج تک انہیں معاف نہیں کر پایا جنہوں نے اس کے چاچو کو دھوکہ دیا تھا اور یوں رات کی تاریکی میں بھاگ کر اس کے پورے قبیلے والوں کے سامنے بے عزت اور رسوا کروا کر رکھ دیا تھا۔ اب تم نے وہی سردار زاکوان جتوئی کے ساتھ کیا ہے۔ قبیلے کا ہر فرد اب تمہارے سردار پر تھوکے گا کہ جو شخص اپنی بیوی کو سنبھال نہیں پایا وہ بھلا سرداری کیسے سنبھال سکتا ہے، اور وہ سردار جتنا انا پرست اور اونچی ناک رکھنے والا مغرور انسان ہے وہ اب تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا اور بہت جلد تمہارے نام طلاق کا پروانہ بھجوا دے گا۔ اب اس سردار کی یہ خوبصورت سردارنی بھی میری قسمت میں آئے گی اور اس کی سرداری بھی۔ اسے کیا لگا تھا میرا نکاح رکوا کر وہ مجھے ذلیل کرے گا اور میں اتنے آرام سے بیٹھوں گا؟ اس کی سب سے بڑی بھول تھی یہ۔ جابر خان خباثت سے مسکراتا اناشا کے وجود کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ گیا تھا۔ وہ بت بنی خالی خالی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھے گئی تھی جو اب مزید اذیت کا شکار ہوتی اپنی بیٹی کی اس بے وقوفی پر ماتم کناں تھیں۔ تم اگر ایک بار زاکوان جتوئی کو بتا دیتی اس بارے میں تو انہوں نے چند لمحے بھی نہیں لگانے تھے مجھے یہاں سے نکلوانے میں۔ اتنی طاقت رکھتے ہیں وہ، مگر تم نے تو اپنے شوہر پر بھروسہ ہی نہیں کیا اور اس کے سب سے بڑے دشمن کی سازش میں آ کر اپنے ہی سردار کا سر جھکا دیا۔ مناز بیگم کی بات پر اناشا پچھتاووں میں گرتی بے دم ہوتے دل کے ساتھ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اسے زاکوان کی کہیں وہ ساری باتیں یاد آئی تھیں جب بار بار وہ اسے خود پر اعتبار کرنے کا کہتا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اس کی سردارنی اسے بے اعتبار کر کے اتنا بڑا داغ اس کی پگڑی پر لگانے والی ہے۔ اناشا کا دل لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس وقت پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ ماما پلیز آنکھیں کھولیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اناشا نیم جان ہوتی مناز بیگم کی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ زہر دے دی گئی ہے تمہاری ماں کو تمہارے ہی ہاتھوں سے۔ جو پانی ابھی تم نے پلایا ہے اس میں زہر تھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں تمہاری ماں کو اس دنیا سے رخصت ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جابر خان اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑتا روم سے نکل گیا تھا۔ اناشا کو یہ حویلی پورے قد سمیت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سردار کے بجائے اس گھٹیا شخص پر اعتبار کیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملنے والی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا دروازہ کھولو، میرا سردار چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ اناشا ہوش میں آتے اس کے پیچھے گئی تھی۔ یہ بھول ہے آپ کی سردارنی سائیں، آپ کا سردار اب آپ کو چھوڑے گا۔ جابر خان اسے اندر کی جانب دھکا دیتا روم کا دروازہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اناشا کا سر وہاں رکھے ٹیبل کی نوک سے بہت بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ نکلا تھا۔ اناشا جلدی سے اٹھی تھی۔ اسے اپنے سر سے تکلیف کے مارے ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے مناز بیگم کے پاس آئی تھی جو بے سود پڑی تھیں۔ ماما پلیز آنکھیں کھولیں۔ اناشا ان کا چہرہ تھپ تھپاتے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس نے زاکوان کو تو کھو ہی دیا تھا، اب وہ اپنی ماما کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کا دل جیسے پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو زہر دے دی تھی، اپنے جان چھڑکنے والے شوہر کو چھوڑ آئی تھی۔ اناشا کے ماتھے سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا، مگر اسے اس وقت اپنی تکلیف کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، اپنی ماما کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانا تھا، مگر وہ بے بسی سے دروازہ پیٹنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے، مگر باہر موجود افراد کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اناشا روتی بلکتی دروازے کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زاکوان کو جو دھوکہ دے کر آئی تھی وہ یہ امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زاکوان اس کے پیچھے آئے گا۔ اناشا نے دل سے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا جو اپنے بندے کو کبھی کسی بھی حال میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ بی بی جی شاہ سائیں کے ہاتھ پر نہ جانے کیسے چوٹ لگ گئی ہے، ان کے بازو سے بہت خون آ رہا ہے۔ زرجان، مہرجان اور مہرین بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا تھا۔ کیا ہوا میرے یزدان کو، کہاں ہے وہ؟ مہرین بیگم دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ زرجان بھی فکر مند سی ملازمہ کی جانب دیکھے گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جان،
تم جاؤ یہاں سے۔ یزدان اندر داخل ہوتا ملازمہ کو ٹپٹتے بولا تھا۔ یزدان کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ مہرین بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ زرجان بھی اس کا زخمی ہاتھ دیکھ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، غلطی سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے بیچ میں ہاتھ آ گیا تھا، میں بینڈیج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یزدان بے پرواہ سے انداز میں بولتا انہیں تسلی دیتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اے میرے پروردگار، میرے بچے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، میں اب اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ مہرین بیگم نڈھال سی صوفے پر ڈھہ گئی تھیں۔ پلیز خالہ جان، خود کو سنبھالیں، یہ صرف ایک معمولی سی چوٹ ہے۔ زرجان ان کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ ان کے قریب آتے بولی تھی، تم ایک وعدہ کرو گی مجھ سے؟ مہرین بیگم زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی تھیں، جی خالہ جان، آپ بولیں تو۔ زرجان کچھ ہی ٹائم میں ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ اپنی زندگی میں ہوئے حادثے کے بعد تو میرا بچہ مسکرانا تک بھول گیا تھا۔ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا صدمہ جھیلا ہے اس نے۔ اس کا بچپن بہت اذیت میں گزرا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی ہی درد میں گزری ہے۔ بس تمہارے اس کی زندگی میں آنے کے بعد سے میں نے اپنے یزدان کو مسکراتے دیکھا ہے۔ تمہارا ساتھ ہی اس کی زندگی میں خوشحالی لانے کا باعث ہے۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو وہ واپس اندھیروں میں چلا جائے گا۔ میرے بیٹے کو اندھیروں کی نظر مت ہونے دینا۔ مہرین بیگم اس کے ہاتھ تھامتے آنسو بھری آنکھوں سے بولی تھیں۔ زرجان کا اپنا دل جیسے اذیت سے بھر گیا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ یزدان کی زندگی میں اتنی زیادہ اہم ہے۔ کیا حادثہ ہوا تھا یزدان کی لائف میں؟ زرجان نے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جس پر مہرین بیگم ایک دم گھبرا گئی تھیں، جیسے اسے یہ بات نہ بتانا چاہتی ہوں۔ یزدان کے بابا اکبر شاہ اور ان کے دونوں بھائیوں کو فیملی سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ یزدان تب 7 سال کا تھا اور چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے پاس اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں سمیت پورے خاندان کو ایک سازش کے تحت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ ان کا پورا خاندان ختم کر دیا گیا تھا۔ وجہ ان کی جائیداد اور گدی پر قبضہ کرنا تھا۔ مہرین بیگم کی آنسوؤں سے بھیگی آواز اور بولا جانے والا سچ زرجان کا دل بھی چیر گیا تھا۔ کون تھے ان کے دشمن؟ کس نے کیا تھا یہ سب؟ مہر جان جانتی تھیں زرجان کا اگلا سوال یہی ہوگا، جس کا جواب مہرین بیگم نہیں دے سکتی تھیں، نہ ہی یزدان کی جانب سے انہیں اس بات کی اجازت تھی۔ زرجان، یزدان بیٹے کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، نہ وہ کسی کو جانے دیتے ہیں۔ ان کا ہاتھ بہت زخمی تھا، آپ جا کر دیکھ لیں۔ مہر جان کی توجہ اس جانب کروانے پر زرجان جلدی سے اٹھی تھی۔ اسے اپنا درد یزدان کے درد کے آگے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا، مگر وہ یہ بات اب بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ یزدان کا اس کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ایشو ہے، اور وہ سود والی بات جو بھابھی نے اسے بتائی تھی وہ سب کیا تھا۔ زرجان کا دماغ مزید الجھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں یزدان صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھ کی بینڈیج کرنے میں مصروف تھا، مگر ایک ہاتھ سے بینڈیج کرنے میں اسے دشواری پیش آ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بات، یزدان چاہے اتنی تکلیف میں ہو یا خوشی میں، وہ اس کے سوا کسی کو اس میں شامل نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے گھر والوں سمیت کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ زخمی تھا، بائیں ہاتھ سے وہ ٹھیک سے بینڈیج نہیں کر پا رہا تھا۔ زرجان اس کے قریب گئی تھی۔ یزدان نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ قریب کھڑی بے مہر لڑکی اب بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ زرجان بنا کچھ بولے اس کے قریب جا کر بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔